100 साल के गुनाह मुआफ हो जाते और 100 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जो शख्स नमाज फजर के बाद ये एक तस्बीह पढ़ता है वो बाबरकत करामाती तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की मालूमाती वीडियो में एक ऐसी तस्बीह बताएंगे कि नमाज फजर के बाद इस तस्बीह को पढ़ने से 100 साल की इबादत का सवाब मिलता है और पिछले 100 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। नवास बिन समान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और गुनाह के मुतालिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी आदत का अच्छा होना है और गुनाह वो है जो तेरे सीने में खटके और तू इस बात को नापसंद जाने कि लोग इस पर इत्तला पाएं। बारिवायत मुस्लिम। हुस्ने खुल्क से मुराद आम तौर पर लिया जाता है कि लोगों से अच्छा बर्ताव किया जाए, खुले चेहरे और मीठी जुबान के साथ मुलाकात की जाए, सख्ती और दृष्टि से परहेज किया जाए। मगर ये एक महदूद मफहूम है। हकीकत यह है कि हुस्ने खुल्क अल्लाह ताला के तमाम अहकाम को इस तरह ओढ़ना बिछोना बना लेने का नाम है कि आदमी की फितरत सानिया और किसी मुशक्कत के बगैर खुद ब खुद होते चले जाएं। इसकी दलील यह है कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया, यकीनन आप अजीम खुल्क पर हैं। हजरत साद बिन हशाम बिन आमिर ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि आप मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क के मुतालिक बताएं। तो उन्होंने फरमाया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क कुरान ही था। बारिवायत सही मुस्लिम। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के आदाब इस तरह इख्तियार कर लिए थे कि उनके अहकाम पर अमल और उनके नवाही से इज्तनाब इस तरह था कि कुरान की हर बात आपकी तबई आदत बन गई थी। हुस्ने खुल्क के इस मफहूम में अरकाने इस्लाम, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, सब्र व शुक्र, वफाई अहद, सिद्को, अमानत, सदका, जहाद, एहसान, अलगर सभी कुछ शामिल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह की दो इलामात बयान फरमाई हैं। पहली ये कि वो सीने में खटकता है, आदमी को उस पर तसल्ली नहीं होती। एक ख्याल ये आता है कि ये काम कर लूं, इसकी साफ ममानियत तो कहीं नहीं मिलती। दूसरा ख्याल आता है कि नहीं, ये काम अच्छा नहीं, इस पर अल्लाह ताला नाराज होगा, लोगों में बदनामी होगी और ये कैफियत इंसान को बेचैन रखती है। इसी का नाम गुनाह है। हसन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस हिफ्स की कि जो चीज तुम्हें शक में डाले उसे छोड़कर वो चीज इख्तियार करो जो तुम्हें शक में ना डाले, क्योंकि सच इत्मीनान का बाइस है और झूठ बेचैनी का बाइस है। बाहवाला सही अल तिरमिज़ी। गुनाह की दूसरी इलामत ये बयान फरमाई कि तुम्हें ये बात नापसंद हो कि लोगों को इस काम का इल्म हो। हकीकत ये है कि सभी लोगों का किसी चीज को बुरा जानना इस बात की इलामत है कि वो काम गुनाह है। इसीलिए आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसके अच्छे काम लोगों को मालूम हो और बुरे काम मालूम ना हो। रिया की बीमारी भी यहीं से पैदा होती है। फिर जब वो काम गुनाह है जिनमें शुबा हो, जिनके जायज और नाजायज होने में वाज़ेह हुक्म मौजूद ना हो और जिनके मुतालिक दिल में खटका हो, तो जो काम साफ अल्फाज में मना किए गए हैं उनके गुनाह होने में क्या शुबा है। अगर किसी काम का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया हो मगर लोग जहालत की वजह से उसे नापसंद करें तो लोगों की परवाह नहीं की जाएगी। मुसलमान की शान ये है कि वो किसी मलामत गर की मलामत से नहीं डरते। सूरह माइदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी फितरत में अच्छे और बुरे की पहचान रख दी है। इसलिए अरबी में नेकी को मारूफ कहा जाता है कि इस काम का अच्छा होना सबके यहाँ पहचानी हुई चीज है, और बुराई को मुनकर कहते हैं जिसका मानी है ना पहचानी हुई चीज। यानी फितरत इंसानी इस काम को कबूल नहीं करती और ना पहचानती है। नाज़रीन, ऊपर बयान की गई हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो सवाल किए गए थे कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है। इस्लामी तालीमात में नेकी और गुनाह के लिए बुनियादी असूल ये है कि जो अमल अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक हो वो सरासर नेकी है, और अगर वो अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ की जाए तो वो नेकी की बजाय गुनाह का सबब बन जाता है।
مثال کے طور پر نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا مکروہ اوقات میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عید کے دن روزہ چونکہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، اس لیے اگر عید کے دن رکھا جائے تو وہ گناہ کا سبب ہوگا، یعنی ہر وہ کام جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگا وہی نیکی کا کام ہوگا۔ اسی طرح ہر وہ کام گناہ کا ہوگا جو کسی کو بتاتے یا دکھاتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی سے رشوت لے رہا ہو تو یقیناً وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے اس کام کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو، لہٰذا رشوت لیتے یا دیتے ہوئے آدمی چوری سے چھپ کر یہ کام کرے گا اور ادھر ادھر دھیان بھی رکھے گا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ ناظرین محترم، آج کی جھوٹی اور فتنوں سے بھرپور کھوٹی اور عارضی زندگی میں انسان کا ہر لمحہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ انسان یہ بات بھول چکا ہے کہ وہ اس دنیا میں آب حیات پی کر زندہ نہیں ہے، اور بہت جلد اس نے اس عارضی دنیا سے کوچ بھی کرنا ہے، اور اپنے اس دنیا میں گزرے پل پل کا حساب بڑے اور کڑے دن کے مالک کو ضرور دینا ہے۔ لیکن اگر جزا و سزا کے خوف کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو بھی اپنے سکون قلب کی خاطر حقیر انسان کو لغویات، خواہشات، کمینگی، بدنیتی، بدی اور گناہ کی خباثت سے بچنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ رات کے وقت کو گناہ اور عبادت دونوں کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ ایک کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت خدا اس کے قریب تر ہے، جبکہ دوسرے کا یہ ماننا کہ خدا شاید اس وقت سو رہا ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہر انسان غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پلندہ ہے۔ اگر کبھی انسان کی یہ غلطیاں، خطائیں اور گناہ کسی جاندار کی صورت میں اس کے سامنے آ جائیں تو اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ایک اکیلا انسان لاکھوں درندوں میں گر گیا ہو۔ حیرت ہے کہ ایک گناہ کی 5 سزائیں مقرر ہیں، لیکن پھر بھی انسان اسے ایک سمجھ کر ہی کیے چلا جا رہا ہے۔ ضمیر کی ملامت زمانے میں بدنامی، قانون کی گرفت دنیا میں مکافاتی عمل، اور جہنم کی آگ، سب کچھ بھول کر انسان بس لگاتار گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے۔ انسان جب تک اپنی چھوٹی سے چھوٹی خطا کو بڑے سے بڑا گناہ نہیں سمجھے گا تب تک انسان بڑے بڑے گناہ بھی کرتا چلا جائے گا، اور نتیجے کے طور پر اپنی دونوں دنیایں برباد کرتا چلا جائے گا۔ کوئی بھی شخص اپنے گناہ اور بدکاری کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ کسی کو بھی اپنی گندگی سے بدبو نہیں آتی۔ ہم میں سے بیشتر مسلمان دل ہی دل میں یہ گمان کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کا عقیدہ محض ایک قصہ اور کہانی ہے، اور عملی زندگی میں کوئی بھی اس کا خیال نہیں کرتا، حالانکہ یہ دونوں حقیقت سے بڑھ کر حقیقت ہیں اور دونوں اپنی جگہ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے گناہ اس کی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور گناہوں کی ہلاکت خیزی اس قدر شدید ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں آنے والی تکالیف اور مصائب و آلام کا ان گناہوں سے گہرا تعلق ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ شورى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ درگزر کر دیتا ہے بہت سی باتوں سے۔ اسی طرح سے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا، فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق، امن اور اطمینان کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین کر ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں فرمایا گیا، اور بیان کی اللہ نے مثال ایک ایسی بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی تو چکھایا یعنی پہنایا اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اور ناظرین کرام، ان آیات مبارکہ سے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ انسانی گناہوں کے نتائج کس قدر ہلاکت خیز ہیں
اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی دین اسلام نے چند ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے کہ جن کو بجا لانے سے انسان گناہوں کے اثرات سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے اہم توبہ و استغفار ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بڑی خطائیں کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں 3 بڑے گناہوں شرک، قتل اور زنا کا ذکر فرمایا اور ان کی ہلاکت خیزی یقینی ہے، لیکن جب ان گناہوں کے سرزد ہو جانے کے بعد بھی انسان توبہ کا طلبگار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 تا 70 میں فرمانے باری سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اور نہ وہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ ملے گا سخت گناہ کی سزا کو دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے بس یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے۔ ناظرین، گناہوں کے اثرات زائل کرنے کے لیے دوسرا عمل تقویٰ ہے۔ جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں اور وہ زیادہ کر دے گا اس کا اجر۔ ناظرین کرام، گناہوں کے بعد جب ایک انسان نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ چوتھا عمل جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقے کا اہتمام کرنا ہے، یعنی جو مال اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے صدقے کا اہتمام کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے اور دعا فرمائیں ان کے حق میں، بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ جو شخص صبح و شام اس ایک تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، آپ کہہ دیں کہ اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارا گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ناظرین محترم، جو شخص زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت 70 اور 71 میں ارشاد ہوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی۔ ناظرین کرام، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پاک کر دیتے ہیں کہ جس طرح وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکے بعد دیگرے حج و عمرے ادا کرتے رہو، کیونکہ ان کو پے در پے ادا کرنے سے گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک پر یقین کامل اور مستحکم ایمان بھی انسان کی خطاؤں کو معاف کروانے کا سبب ہے۔
سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور وہ ایمان لائے اس قرآن پاک پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ ناظرین کرام، آج کی معلوماتی ویڈیو میں چند ایسے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں جو عمل میں انتہائی آسان اور اجر و ثواب میں بیش قیمتی ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں 1000 نیکیاں حاصل کر لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بروایت صحیح مسلم۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ عمل آسان ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کیا جا سکتا ہے۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا ورد کرنے سے 100 سال کے گناہوں کی معافی اور 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ استغفار کی کثرت کی بھی بہت زیادہ تلقین فرمائی گئی ہے۔ روزانہ یا کثرت سے استغفر اللہ کہنا بھی گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، جبکہ رزق، مال و دولت، اولاد، کھیتی باڑی اور ہر طرح کی نعمتوں میں برکت یعنی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اعمال مختصر اور آسان ہیں مگر ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ دل میں ایمان کی تازگی اور اللہ کی قربت پیدا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں گناہوں کی معافی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی بھی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ یہ کلمات روزانہ کثرت سے پڑھنا پریشانیوں سے نجات اور برکت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ مختصر ذکر اللہ کی عظمت بیان کرنے والا ہے، جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو، اور جنت میں بلند مقام ملتا ہے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو صبح و شام 3 بار پڑھنا گناہوں کی بخشش اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ صورتیں انسان کو برائیوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ کلمہ استغفار پڑھنا بھی بہت بڑی فضیلت اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ کلمہ توبہ گناہوں کی بخشش اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ ناظرین محترم، سب سے اہم ذکر درود پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی معافی، اللہ کی محبت اور دنیا و آخرت کی فلاح ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے، کیونکہ نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی بہت بڑی نیکی ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔